अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 24वां पारा शुरू होता है। फमन अज़लम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आज हमारा पारा 24 शुरू होने लगा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको 23वें पारे में से कुछ अहम नुकात हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। दिल का सख्त होना बदबख्ती की अलामत है। दिल का मामला हमारा अपना होता है, कोई और नहीं पहचान सकता। जब आपको महसूस हो कि दिल सख्त हो रहा है, कोई नसीहत की बात असर नहीं कर रही या कुरान का सुनना असर नहीं कर रहा, तो कसरत से कुरान पढ़ें। ये दिल की सख्ती का इलाज है, क्योंकि कुरान मजीद में आता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। सूरह हशर आयत नंबर 21 में आता है ये। तो इसका क्या मतलब है? अगर दिल सख्त है तो इसे नरम कौन करेगा? कुरान करेगा, वही रेजा रेजा करेगा इसकी सख्ती को। क़यामत के दिन सब लोग अपने ही हम ख्याल लोगों के साथ उठाए जाएंगे। क़ल्ब सलीम शिर्क और शक से पाक होता है। हर शख्स की एक पहचान, एक शोहरत आसमानों में है, यानी आसमान के फरिश्ते या आसमान की मखलूक इसको इस खास पहचान के साथ जानेंगे और फिर वही ज़मीन पर भी उतार दी जाती है। जैसे कि हदीस शरीफ मैंने आपको बयान फरमाई थी कि अल्लाह सुब्हानो तआला जिससे मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल अमीन को फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल अमीन, मैं इस बंदे के साथ मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये मेरी मखलूक के साथ मेरी रज़ा के लिए मोहब्बत करता है, आप भी इससे मोहब्बत करें। इसी तरह जिब्राइल अमीन अर्श के फरिश्तों को बुलाते हैं और उनसे अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला इस शख्स से मोहब्बत करता है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। इसी तरह अर्श वाले फरिश्ते ज़मीन वाले फरिश्तों को कहते हैं और फिर ज़मीन वाले फरिश्ते इंसानों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं उसकी जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है। लोगों की खैर ख्वाही बेहतरीन खसूसियात में से है जो हर दाई के अंदर होनी चाहिए। मोमिन का शर्फ क़यामुल लैल में है, सफ बंदी नमाज का हिस्सा है, तस्बीह निजात का बाइस है, दीन खालिस अल्लाह का हक है। इंसान की फजीलत का ताल्लुक उसके नेक आमाल के साथ है। जो आज हम कर रहे हैं वो ही कल बदले में मिलेगा। पुख्ता यकीन अमल की कुव्वत को बढ़ा देता है। जो भी अमल हम करेंगे हमें अल्लाह सुब्हानो तआला के हुजूर रूबरू हाजिर होना है और फिर हर नेक अमल की, बुरे अमल की, हर एक अमल की पूछ होगी और हर एक को उसके अमल के मुताबिक ही जज़ा दी जाएगी। इल्म को अमल के लिए सीखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो लोगों को भलाई सिखाता है लेकिन अपने आप को भूल जाता है, एक चिराग की सी है जो लोगों को तो रोशनी देता है लेकिन खुद को जलाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तुम आलिम नहीं बनोगे हत्ता कि तुम मुतअल्लिम यानी इल्म सीखने वाले बनो। यानी कोई शख्स जब तक इल्म सीखता नहीं उस वक़्त तक आलिम नहीं बनता और तुम इल्म से आलिम नहीं बन सकते। यानी सिर्फ सीखना भी काफ़ी नहीं है, हत्ता कि तुम इस पर अमल करो और तुम्हारे गुनाह के लिए यही काफ़ी है
کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم کی بنا پر، اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی اور چیزوں کے بارے میں اور ٹاپکس پر بات کرتے رہو اور اللہ کو یاد نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ سیکھے پھر اس کے بہترین حصے پر بھی عمل کرے۔ سورہ زمر ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 32 سے ہمارے آج کے پارے کا آغاز ہوگا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے شان کے لائق نہیں ہے، یا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں تم وہ بات کرو جو تم جانتے ہی نہیں۔ پارہ 24 فمن اظلم، سورہ زمر آیت نمبر 32 سے ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جو شخص سچائی یعنی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے وہ جو چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی، اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم،
تم اپنے طریقے اور حالت پر عمل کرو، بے شک میں اپنے طریقے اور حالت پر عمل کروں گا۔ چنانچہ جلد تم جان لو گے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں جو موت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جاتی ہے، واپس نہیں آتی، یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر کے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی وفات کبریٰ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح لے لی جاتی ہے، یعنی جب تک ان کا وقت موت نہیں ہوتا اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وفات صغریٰ ہے، یعنی مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 61 اور 60 میں بھی بیان کیا گیا ہے، تاہم وہاں وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں کیا گیا ہے، جبکہ یہاں اس کے برعکس ہے، یعنی یہ روح کا قبض ہونا اور اس کا واپس آنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً اسی طرح زندہ فرمائے گا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے خواہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی وہ سفارشی ہیں۔ قل للہ شفاعت جمیعا، کہہ دیجئے ساری سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے ہو جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں گے، لیکن ان سے یہ پھر بھی قبول نہیں ہوگا، اور ان کے لیے ہر طرف اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے بس مجھے تو یہ میرے علم کی ہدایت ہے، یعنی جو میرے علم ہے، جو میری اپنی محنت ہے، یہ مجھے اس کی بدولت ملا ہے۔ انسان کس قدر ناشکرا ہے، یعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا، یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے یہ اس کی بدولت سے ہے، یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیونکہ اللہ کے ہاں میرا بڑا بہت مقام ہے۔ اپنے آپ پر، اپنے علم پر، اپنے عمل کے اوپر تکبر کرنے لگ پڑتا ہے انسان۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اپنے برائی نہیں ہے، اپنے اقرار کو نہیں کرتا۔ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔
تو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بدولت ہے۔ نہیں، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تحقیق یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہوئے، پھر ان کے نام کیا آیا؟ جو بھی تھا، جتنا کچھ کمایا، جتنی محنت کی دنیا میں، ایسی کچھ کمائی ان کے کام نہ آئی جو کچھ وہ کماتے تھے۔ چنانچہ انہیں ان کے عملوں کی سزا ملی، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، جلد انہیں بھی ان کے عملوں کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتا ہے، یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات الغفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری نازل کی گئی ہے، تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق یعنی اطاعت میں کوتاہی کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ یا وہ کہے کہ اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے، کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا، اور تو نے تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں یعنی نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے۔ یہ انبیاء کرام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ انبیاء کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اگر انہوں نے بھی ایسا کیا تو ان کے جتنے اعمال ہیں، مثال کے طور پہ صدقہ، خیرات اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، سب اعمال شرک کی وجہ سے ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ،
وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالاتر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء علیہ السلام کو گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کسی کے جرم و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا بھی نہیں ملے گی، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یعنی کہ بمانے مشتق یہاں پہ زمر جو ہے بمانے آواز کے ہے۔ ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں، اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ، اور علاوہ ازیں انہیں مار کر دھکیل کر جانوروں کی طرح ریوڑ کی جس طرح ہوتے ہیں جانوروں کے ان کی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے ایک اور مقام پر بھی فرماتے ہیں سورہ طور میں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، یعنی ان کے پیچھے ہی فوراً جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو، حتیٰ کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا، انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، یہ جنتیوں کا مقام ہوگا بلند کہ ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، ان کو دعا کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، سلام علیکم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما لے جن پر سلامتیاں کہتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے جنت الفردوس کے داروغہ جو ہوں گے وہ جنت میں داخل کریں گے تاکہ جائیں اور اپنے مالک سے ملاقات کر لیں۔ اللہ ہم سب کے نصیبوں میں ایسی زندگی کرے جو ہم عاقبت سنوارنے میں گزار دیں، آمین یا ربنا آمین۔ تم پاکیزہ رہے، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی وہاں پر بھی مومنوں کی جو دنیا میں ان کا افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہوگی ان کی زبانوں پر الحمدللہ، وہاں پر بھی وہ یہی کہیں گے کہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین بہشت کا وارث بنایا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ اجر و ثواب بہت اچھا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اور آپ فرشتوں کو عرش جتنا بھی عرش ہے اس کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جب وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ یہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز ناطق و غیر ناطق کی زبان پر حمد الہی کے ترانے ہوں گے۔ آگے الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور پہلا ربع ہمارا سورہ زمر آیت نمبر 75 کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔